अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रमज़ान की फ़जीलत, रमज़ान की अहमियत और रमज़ान की बरकतों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने रमज़ानुल मुबारक पे कई सारे एपिसोड्स बनाए जो हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर है। आप जाएँ और उसको देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रमज़ान की ऐसी फ़जीलत के बारे में आप जानेंगे जो शायद इससे पहले ना सुने हो। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहता है, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन वो देना चाहता है, तो वो अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में वो ताउन कर सकता है। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो ताउन करना चाहता है, इनके नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में सहरी की फ़जीलत के बारे में हम जान रहे थे, जिनमें से कई सारी फ़जीलतों के बारे में हम जाना। आज हम मज़ीद सहरी के चंद फ़ज़ाइल के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, सहरी के वक्त 7 बार ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम अल क़ाइमु अला कुल्लि नफ्सिम बिमा कसबत। ये दुआ को सहरी के वक्त आपको 7 मरतबा पढ़ना है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशुमार हर सितारे, यानी आसमानों में जितने भी सितारे मौजूद हैं, उनके शुमार के मुताबिक 1,000 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। यानी जितने भी सितारे हैं उनसे 1000 गुना नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहमत फरमाता है। यही नहीं, उतने ही गुनाहों को भी मिटाता है और उसी कदर उसके दर्जात भी बुलंद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, किसी को ये गलत फहमी ना हो जाए कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त है। ऐसा नहीं है कि सहरी के बगैर भी रोज़ा, यानी सहरी के बगैर रोज़ा होगा ही नहीं। सहरी के बगैर भी रोज़ा हो सकता है, मगर जानबूझकर सहरी ना करना ये मुनासिब नहीं है। ये एक अजीम सुन्नत है, महरूमी है। और ये भी याद रहे, यानी सहरी ना करना ये बहुत बड़ी महरूमी है। और ये भी याद रहे कि सहरी में खूब डटकर खाना ही कोई ज़रूरी नहीं, चंद खजूरें और पानी ही अगर बनियत सहरी इस्तेमाल कर ले जब भी काफ़ी है। बल्कि खजूर और पानी से तो सहरी करना सुन्नत भी है। जैसे कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त मुझसे फरमाते, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ, लिहाजा मैं कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश करता। मालूम हुआ कि रोज़ेदार के लिए एक तो सहरी करना बज़ाते खुद सुन्नत है और खजूर और पानी से सहरी करना दूसरी सुन्नत। खैर, खजूर और पानी का जमा करना भी शर्त नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पानी भी अगर बनियत सहरी पी लिया जाए तो इससे भी सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अब ये समझते चलें कि अरबी ज़बान की मशहूर किताबें, यानी एक लुग़त की जो किताब है, कामूस में सहर के बारे में लिखा है कि सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, और बाज़ों के नज़दीक सहर का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है। जैसे कि हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरक़ाते, जो शरह मिरक़ात, मिशकात शरीफ की जो शरह है मिरक़ात, उसमें नकल किया है कि सहरी में ताख़ीर करना अफजल है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत सैयदना याली बिन मुर्रा से रिवायत है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों को अल्लाह महबूब फरमाता है, इफ्तार में जल्दी करना, सहरी में ताख़ीर और नमाज के क़याम में हाथ पर हाथ रखना। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सहरी में ताख़ीर करना ये बहुत ही अफजल चीज़ है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह को बड़ा महबूब है, तो सहरी में ताख़ीर से कौन सा वक्त मुराद है?
حضرات محترم سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی۔ اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے۔ 9 گھنٹوں کے 6 حصے کیے تو ہر حصے 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی انشاءاللہ تاخیر کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرات محترم سحری و افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اوپر دیے گئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات میں سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی، بلکہ عوامی اصطلاح میں روزہ بند بھی کر لیا، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہے کھا پی سکتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح اذان فجر نماز کے لیے نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے، یعنی یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ جو فجر کی اذان ہے وہ جو ہے وہ نماز کے لیے دی گئی ہے، روزہ کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے ہی آپ کو روزہ سحری کرنا بند کر دینا ہے۔ سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کر دے کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، جیسے کہ بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر روزہ بند ضرور کرتے ہیں۔ بیچارے اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ روزہ بند کرنے کے تعلق اذان فجر سے نہیں بلکہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے، ضروری ہے، جیسا کہ آگے آیت مقدسہ کے تحت گزرا۔ اللہ رب العزت اسلامی بھائی بہن کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ نماز وغیرہ عبادات صحیح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ تو ہوئی سحری کا معاملہ، اسی طرح افطار کی بھی بہت ساری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اب افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کرے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لے، مگر بہتر یہ ہے کہ کھجور یا چھوہارا یا پانی سے افطار کرے کہ یہ سنت ہے۔ کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں جو افطار کی دعا ہے، اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ اور جس کا مطلب ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ پھر جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا بالکل موقوف کر دے اور اذان کا جواب دیں۔ آج کل عموماً لوگ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پہلی اذان کا جواب کافی ہے۔ حضرات محترم آج کل ہم علم دین سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے عام طور پر لوگوں کا یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان پر ہی سحری و افطار کے دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہر مسجد میں اس طرح اعلان کر دیا جائے کہ تمام روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی بہن کھانا پینا بند کر دے، اور یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اذان فجر لازمی طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان بھی تو نماز مغرب کے بعد نماز مغرب کے لیے ہی ہوتی ہے، نہ کہ کھانا پینا شروع کرنے کے لیے۔ تو چاہیے یہی کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے مساجد میں
اس طرح اعلان کر دیا جائے کہ تمام اسلامی بھائی بہنیں روزہ افطار کر لیں، اور ظاہر ہے کہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی افطار کے لیے کافی ہے۔ انواع و اقسام کے پھلوں اور کباب سموسوں پر ابھی سے ٹوٹ پڑنا ضروری تھوڑی ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار سے فراغت کے بعد اذان شروع کر دی جائے۔ حضرات محترم، تمام اسلامی بھائی بہن اذان کا جواب دے اور اس کا اجر اور ثواب بھی کمائیں، اور یوں احترام اذان بھی بجا لائیں۔ پھر مغرب کی نماز ادا کر کے اللہ رب العزت نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بے شک کھائیں اور اس کی حمد و ثنا بجائیں۔ اب افطار کے بعد چند فضائل آپ سماعت کریں کہ افطار کے آخر فضائل کیا کیا ہیں۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ عرب و عجم کے سلطان حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ لہٰذا حضرات محترم، یہاں پر جیسے ہی غروب آفتاب کا یقین ہو جائے بلا تاخیر کھجور یا پانی وغیرہ سے روزہ کھول لے، اور دعا بھی اب روزہ کھول کر ہی مانگے تاکہ افطار میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے پائے۔ اسی طرح دوسری جو اس کی فضیلت ہے افطار کی وہ یہ کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں بھی افطار میں جلدی کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی میری سنت پر قائم رہے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرنے میں اتنی دیر نہ کرے کہ آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگ جائیں۔ اتنی تاخیر کرنے سے اگر کوئی انسان اتنی تاخیر کرتا ہے تو اتنی تاخیر کرنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح نماز مغرب میں بھی بلا کسی عذر شرعی، سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کر دینا کہ ستارے ظاہر ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیارا بننا ہے تو افطار کے وقت کسی قسم کی مشغولیت نہ رکھیں، بس فوراً افطار کر لیں۔ اسی طرح ایک جو فضیلت ہے افطار کی وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حدیث بالا میں بھی افطار میں تاخیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا چونکہ یہود و نصارہ کا کام ہے، یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا کام ہے، اسی لیے ان کی مشابہت یعنی ان کی نقل سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلمان بن عامر سے روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہو سکے تو کھجور یا چھہارے ہی سے روزہ افطار کیا جائے کہ یہ سنت ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لے، یہ بھی پاک کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں یعنی چھہاروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی سے آپ روزہ افطار فرماتے۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولاً تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے، اگر یہ حاضر نہ ہوتی تو پھر چھہارے سے، یہ بھی اگر موجود نہ ہوتا تو پھر پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ لہٰذا ہماری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں افطار کے لیے میٹھی میٹھی کھجور مل جائے، جو کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی سنت بھی ہے۔ یہ بھی نہ ملے تو پھر چھہارا، اور یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر اب پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ،
کتنی پیاری بشارت ہے کہ افطار کرانے والے کو روزے دار جیسا اور غازی کو سامان جہاد فراہم کرنے والے کو غازی جیسا ہی ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پینے سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ کوئی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں اگر اپنے کسی روزے دار اسلامی بھائی کو ایک آدھ کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک آدھا گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں فرشتوں کے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح نوی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں جو روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے پلائے گا، جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ افطار کے بارے میں فضیلت ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔